सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। इन खिरखा पोशों को तू देख के लाल व गौहर छुपाए हैं अपनी अपनी आस्तीनों में। ये आमाजगा है। तो अब बताइए, अब पूरा खुलासा यही होगा, हज़रत ज़करिया को वहीं खड़े होकर दुआ करने की क्या ज़रूरत थी? तो बताना ये चाह रहे हैं, नबूवत एक ना एक दिन ख़त्म नबूवत पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो जाएगी। आखिरी नबी की शक्ल व सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे। उसके बाद ये इरशाद फरमाएंगे, अना ख़ातिमुन नबिय्यीन वला नबिय्य बादी, मैं ख़ातिमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद अब कोई नबी आने वाले नहीं हैं। तो फिर बंदों का क्या होगा? हज़रत ज़करिया के वाक़े से पता चलता है कि नबूवत रिसालत ख़त्म हो जाएगी, विलायत क़यामत तक बाक़ी रहेगी। विलायत क़यामत तक बाक़ी रहेगी। और ये वो आस्ताने हैं। अच्छा, वहाँ ठहर के क्या किए हज़रत ज़करिया मालूम? लोग बोलते नहीं, दरगाह को जा रहे हैं, वो दुआ कर रहे हैं, बच्चे भी दुआ कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। ये वो लोग बोलते हैं जो कुरान नहीं पढ़े, जो कुरान नहीं समझे। हज़रत ज़करिया को नहीं मालूम यहाँ मुझे बच्चे मिलते। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, क्या दुआ कर रहे हैं? क़ाल रब्बी हबली, इलाही मुझे अता कर, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। मरियम से नहीं मांग रहे हैं, रब्बी हबली, ऐ मेरे परवरदिगार, हबली मुझे अता कर, मिन लदुनका तेरे पास से, ज़ुर्रियतन तय्यिबा पाकीज़ा औलाद, ऐसी पाकीज़ा कि मेरे जाने के बाद वो भी नबी बने। चुनांचे यहया अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नबी बनाया। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं? ज़ुर्रियतन तय्यिबा। उसके बाद क्या कह रहे हैं? इन्नका समीउद दुआ, इलाही दुआओं का सुनने वाला तू है। देखिए, कमज़ोर अक़ीदे जितने हैं वो सब यहाँ पर कट रहे हैं। दरगाह को नहीं जाना, पूछो हज़रत ज़करिया से गए। दरगाह के पास मांगना नहीं, पूछो हज़रत ज़करिया से मांगे कि नहीं मांगे। औलाद साहब देते हज़रत मरियम को, हज़रत मरियम को जो औलाद हुई वो भी बग़ैर शोहर की हुई। हज़रत यहया ईसा पैदा हुए। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते इन बरक़ात का, इन तजल्लियात का, इन रहमतों का। अब तुम्हारे मुक़द्दर में जितना है वो तुम लोगे। कुछ नज़र नहीं आता, ठीक है, तुम खाली के खाली रहो। लेकिन अगर अंबियाए किराम से तालीमात हासिल करना चाहते हो, औलियाए किराम से फैज़ देना चाहते हो, तो ये पढ़ो। ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, फिर इसी तरह का वाक़या अल्लाह ने इसी सूरह कहफ़ में हज़रत मूसा और ख़िज़र अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र किया। दुनिया जानती है मूसा नबी हैं, मूसा नबी हैं, इनका ज़िक्र कुरान मजीद में कई जगह आया है। और हज़रत ख़िज़र नबी नहीं हैं, वली हैं। यहाँ भी बेशुमार बातें मिलती है। तो ये सारी बातों का ख़ुलासा, इनसे सही हिदायत अगर लेनी है तो आइए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फ़ातिहा, और सूरह फ़ातिहा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक सहाबी से कि मस्जिद से निकलने से पहले आज मैं तुझे एक खुशखबरी दूँगा। वो सहाबी बहुत खुश हो गए कि भाई अब क्या देने वाले हैं रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद के बाहर कदम निकलते उन्होंने हुजूर के कदम हाथ को थाम लिया और कहा, या रसूलल्लाह, आपने वादा किया था कि मुझे खुशखबरी दें। हाँ, तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने मुझ पर एक सूरत ऐसी नाजिल फरमाई है जो आज से पहले किसी नबी पर नाजिल नहीं फरमाई, न किसी रसूल पर नाजिल फरमाई, और वो है सूरह फ़ातिहा। और सूरह फ़ातिहा के बारे में बेशुमार हदीस है। एक हदीस में फरमाया, क़स्समतुल फ़ातिहता बैनी व बैन अब्दी, मैंने सूरह फ़ातिहा को मेरे और मेरे बंदे के दरमियान तक़सीम कर दिया है। वली अब्दी मा सअला, और मेरे बंदे के लिए वो है जो उसने मांगा मैंने अता कर दिया, दूंगा नहीं। वली अब्दी मा सअला, मेरे बंदे के लिए वो है जो उसने मांगा और मैंने उसको दे दिया। तो सूरह फ़ातिहा को अल्लाह ने तक़सीम कर दिया, आधा अल्लाह का है, आधा बंदों का है। और इसको आप और हम दिन में 5 मरतबा नमाज़ों में पढ़ते हैं, चाहे तन्हा पढ़ें या जमात से पढ़ें।
حالانکہ قرآن کی اور بھی صورتیں ہیں، اس سے چھوٹی صورتیں بھی ہیں، اس کو بھی لازمی طور پہ قرآن کا نماز کا حصہ بنایا جا سکتا تھا، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب بأم الکتاب، جو سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کیوں اتنی بات ہے؟ کچھ تو ہے اس سورہ فاتحہ میں، کیونکہ اللہ نے جب حدیث قدسی میں بیان فرمایا ہے کہ قسمت الفاتحۃ بینی و بین عبدی، سورہ فاتحہ کو میں اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اب دیکھیے رب کا کتنا ہے، بندے کا کتنا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور بندے کے لیے کیا کچھ ہے، رب کے لیے کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کا ہے، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو دونوں جہاں کا پالنے والا ہے۔ اب اس میں علمی لطائف اتنے زیادہ ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ الحمدو کی اگر تشریح کر دی جائے تو مزید وقت نکل جائے گا۔ الف لام جو اس میں آیا ہے، الف لام کی جملہ 4 قسمیں ہیں۔ الف لام عہد ذہنی، الف لام عہد خارجی، الف لام جنسی، الف لام استغراقی۔ اب یہ چاروں میں کون سے الف لام کو مانے اور کیا وجہ سے مانے، اس کی بحث آتی ہے۔ پھر حمد، کلمے کا آغاز الحمد سے کیوں شروع ہوا؟ پھر للہ، اس میں اللہ کا نام یہاں درمیان میں آیا، اور اللہ کے ایک نام آیا، ایک صفت آئی، رب۔ رب اللہ کا نام نہیں ہے، رب اللہ کی صفت ہے، اور رب ایک ہے، رب العالمین، عالمین جمع ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے، کیا لطائف ہیں، کیا باریکیاں ہیں، اس کی طرف گئے بغیر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب بندہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے رحمان الرحیم ہونے کی بندے نے تعریف کی۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بادشاہ ہے۔ روزانہ کا بادشاہ کون ہے؟ قیامت کے دن کا اللہ بادشاہ ہے، تو پھر روزانہ کے دن کے بادشاہ کا کون ہے؟ طریقہ ہوتا جب کسی ہستی کو کسی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو جس سے جوڑ رہے ہیں وہ بڑی ہونا۔ جیسے ایک انجینئر ہے، آرکیٹیکٹ ہے، انجینئر ہے، اس کا آپ انٹروڈکشن لوگوں کے سامنے کرا رہے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ یہ میرا گھر انہوں بنائے۔ ٹھیک ہے، تعریف اتنی زیادہ نہیں ہوئی۔ اگر بجائے اس کے یہ بولتے 4 مینار انہوں بنائے، اس کی شان بڑھ جاتی۔ قطب مینار انہوں بڑھائے، اس کی شان بڑھ جاتی۔ تو اسی طرح یہ روزانہ کا جو دن و رات ہے، یہ 24 گھنٹے کے قیامت کا جو دن ہے وہ 50,000 سال کا ہے۔ تو بڑی چیز کی طرف اللہ کی نسبت کی گئی، ویسے ہر لمحہ، ہر آن، ہر لحظہ اللہ ہی بادشاہ ہے، لیکن چونکہ وہ دن بڑا ہے تو جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اس سے لوگوں میں عظمت پیدا ہو جائے، اسی لیے اللہ قیامت کے دن فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اس خدا کی جو زبردست طاقت والا ہے۔ تو مالک یوم الدین، ایاک نعبد، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہی ہم تیری ہی، یہاں سے بندے کا شروع، اللہ کا ہو گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک لطیف علمی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ سے مانگنا ہے تو پہلے عبادت کرنا، اس کے بعد مانگنا۔ کیوں؟ سورہ فاتحہ میں پہلے عبادت ہے، بعد میں استعانت ہے، مدد بعد میں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے مانگتے ہیں، نہیں، ایاک نعبد پہلے عبادت، و ایاک نستعین، یہ بندہ نواز فرما رہے ہیں۔ بندہ نواز بہت بڑے عالم، لوگ سمجھے نہیں۔ ایک تفسیر ہے آپ کی، تفسیر ملتقط، تفسیر ملتقط، آپ دیکھیے کیسی تفسیر آپ نے دنیا کو دی ہے۔ حیران ہیں لوگ آج بھی وہ تفسیر پڑھ کے کہ حضرت کیا لکھے ہیں اس میں، ایسے علمی باتیں، ایسی اسرار، رموز، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ مشکل یہ ہے عربی زبان میں، جو عربی پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے تو وہ نعمت ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک، یہاں سے بندے کا شروع۔ جب اللہ سے اس نے کہا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے۔ اب عبادتیں کتنی قسم کی ہے وہ ایک مسئلہ ہے پھر، تو بولے عبادتیں 3 قسم کی ہیں۔ پوری دنیا میں عبادتیں کتنی قسم کی ہیں؟ 3۔ ایک مالی، زکوٰۃ، صدقات،
خیرات، یہ جتنے قسمیں اس میں آ سکتی ہے آ سکتی ہے۔ دوسری بدنی، نماز بدن سے، روزہ بدن سے، اور بھی کوئی اگر بدنی عبادت ہے، صوفیاء کرام جو بدن کو مشقت میں ڈالنے والے، روح کو پاکیزہ اور بالیدہ بنانے والے جو اعمال کرتے ہیں، یہ سب بدنی عبادت میں آتے ہیں۔ دو ہو گئے، اور ایک ہے لسانی، ذکر و اذکار، تین ہی قسم کی عبادتیں ہیں۔ اب کچھ عبادتوں کو اللہ نے وقت کے ساتھ خاص کیا، کچھ عبادتوں کو جگہ کے ساتھ خاص کیا۔ طواف ہر جگہ نہیں کر سکتے آپ، اسی جگہ جانا پڑے گا جہاں پر طواف ہو سکتا ہے۔ وقت کے ساتھ خاص، فرض روزہ اب نہیں رہ سکتے آپ، اس کے لیے رمضان ہونا ضروری ہے۔ فرض عبادت اب نہیں کر سکتے آپ، اس کے لیے وقت ہونا ضروری ہے۔ تو دیکھیے دن و رات کے 24 گھنٹوں کو اوقات کے ساتھ جوڑ دیا، مقامات کے ساتھ جوڑ دیا، جگہوں کے ساتھ جوڑ دیا، بس تین قسم کی عبادت۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانت کی فعل بہت بڑی ہے، ہر قسم کی مدد۔ حدیث شریف میں ہے اذا استعنت باللہ، اگر تو مدد مانگنا چاہتا اللہ سے مانگ۔ تو اب کیونکہ وعدہ کرے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پھر اب یہاں پر وہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ کیوں؟ استعانت میں، مدد مانگنے میں اب بندے کو سب سے اہم ترین چیز کس کی ہے، ضرورت کس کی ہے؟ کھانے پینے کی، مکان دکان کی، بیوی بچوں کی، مال و دولت کی۔ اللہ نے فرمایا سب بعد میں، تجھے کیا ضروری ہے وہ مجھے معلوم ہے۔ سورہ فاتحہ میں انداز بتائے، مانگنا ہے سب سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم، یہ مانگ، صراط مستقیم مانگ۔ کیوں؟ یہ تجھے بہت ضروری ہے۔ اب بعد میں دنیا کی نعمتیں، اخروی نعمتیں، حالانکہ سب سے زیادہ طلبگار تو جنت کے ہیں، یہیں شروع میں جنت مانگ لینا، نہیں، پہلے ہدایت مانگ، اس پہ چل، جنت تیرے، جنت کی نعمتیں تیری، نہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا یہاں پر ختم ہو گیا نا صاحب؟ اللہ کی تعریف کرے، بزرگی بیان کرے، بڑائی بیان کرے، قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، مدد، نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ، حج، بدنی، مالی، زبانی، جتنی عبادتیں سب ہو گئی، مدد بھی ہو گئی، اور رب نے بتا دیا کیسا مانگنا، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں پر سورہ فاتحہ کلوز، ختم ہو جانا چاہیے تھا، نہیں، بندے صراط مستقیم مانگا۔ معلوم صراط مستقیم کس کو بولتے ہیں؟ ایک لمبی سڑک جو سیدھے تجھے جنت میں لے جائے گی، ٹھیک ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ لیکن تو کیسا جائے گا؟ اکیلا کیسا جائے گا؟ وہ بھی ایک سوال تھا۔ آپ کو پوچھے وہ راستہ کہاں جاتا ہے، یہ مجھے وہاں جانا ہے، تو آپ بولے سیدھا ایک ہی روڈ جاؤ، جاتے ڈر ہوتا کہیں میں بھٹک تو نہیں جا رہا ہوں، کہیں آگے تو نہیں بڑھ گیا، یا کہیں مجھ سے وہ صاحب جو ایڈریس بولے غلط تو نہیں بولے۔ یہ سب خدشات دل میں ہیں، یہ باتیں اللہ کو بھی معلوم ہیں۔ ارے ہمارا خالق ہے وہ، جو گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی کیا ضرورتیں ہیں، ماں باپ بچے بولنے سے پہلے جانتے ہیں۔ بچے اس عمر میں ہوتے ہیں کہ بھوک بھی لگتی ہے تو بول نہیں سکتے، پیاس بھی لگتی ہے تو بول نہیں سکتے، جاڑا ہو رہا بول نہیں سکتے، لیکن اللہ نے ماں باپ میں قوت حساسیت ایسی عطا فرمائی ہے، بچے کو دیکھ کے بولتی ماں اس کو کیا ہو رہا ہے۔ تو جب ماں کا یہ عالم ہے، 70 ماؤں والے کا کیا عالم ہوگا؟ بندے تو ہدایت تو مانگ رہا ہے، لیکن کیسے چلے گا اتنا لمبا راستہ، وہ بھی اکیلا؟ چل میں سکھاتا ہوں تجھے کیسی ہدایت چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، الہی سیدھا راستہ دکھا۔ اب بس کافی ہو گیا تھا نا؟ نہیں، تو ڈرے گا، تیرے دل میں خدشات ہوں گے، اور ایک شیطان بھی ہے وہاں، وہ تجھے کب چلنے دے گا؟ اسی لیے اس طریقے کی ہدایت مانگ، صراط الذین انعمت علیہم، الہی ان کے راستے پر چلا، وہ سیدھا بھی ضرور ہوگا
ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، وہ اگر ساتھ رہیں گے تو اب بھٹکنے کی کوئی جو ہے سو حاجت بھی نہیں ہے، بھٹکتا بھی نہیں ہے۔ انعمت علیہم، اس راستے میں مجھے کبھی پیران پیر بھی ملے، اس راستے میں مجھے معین الدین چشتی بھی ملے، اس راستے میں مجھے، کیوں؟ یہ انعام یافتہ بندے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کے بعد یہاں پہ تو ختم ہو جانا چاہیے تھا نا، سورہ فاتحہ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہ اور جو غیر ہدایت یافتہ ہیں اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے ان سے بچائے رکھنا، تو ہدایت پوری یہاں ہوئی۔ اچھا، پھر اس سورے میں اگر آپ دوسری مرتبہ، یہ تو پہلی نظر ڈالیں اتنا ملا، دوسری مرتبہ پھر نظر ڈالیے، مانگنے کا طریقہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ ہم دعا کرتے ہیں فوراً جو ہونا ہے مانگ لیتے ہیں، یہ طریقہ نہیں، پہلے رب کو اس کی ربوبیت کا اندازہ بتانا۔ مولا میں کس سے مانگ رہا ہوں معلوم؟ رب العالمین۔ اور اس کی دوسری صفت کیا ہے؟ وہ ظالم و جابر نہیں، رحمان رحیم۔ اسی لیے دیکھو، آپ بعض خاندانی فقیرہ ہوتے ہیں، آپ کے گھر پہ آتے آ کے دیو اماں نہیں، اللہ خوشحال رکھے، بال بچے رہے، سنیں نا، یہ کیا ہے؟ چڑھا رہا آپ کو خوش کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد اپنی ضرورت پیش کرتا تو آپ خالی نہیں کرتے اس کو، ارے اتنا بولا بھائی، اتنا بولا بھائی، کچھ تو بھی 10 نہیں 5 تو صحیح دینا ہی دینا۔ یہاں بھی وہی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ہم کسی اور کے در پہ کیوں جائیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب رحمت الہی جوش میں آتی، بندے مانگ کیا مانگنا ہے؟ مولا اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ انداز ہے کسی سے مانگنے کا، اور رب سکھا رہا ہے بندوں کو کہ تم اگر مانگو تو اس طریقے سے، جاتے ہی اپنی ضرورت بیان نہیں کرنا، پہلے اس کی تعریف، توصیف، اس کی ثنا، اس کی حمد، یہ کر کے یہ ساری چیزیں کر، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو سورہ فاتحہ میں کل اولیاء کرام کا تذکرہ اللہ نے ایک ہی جملے میں فرما دیا، انعمت علیہم۔ اب یہ انعام یافتہ بندوں کی لسٹ چاہیے، کوئی سورے میں نہیں ہے، ادھر آنا پڑے گا آپ کو 6ویں پارے میں۔ ایک جگہ اللہ نے دل کھول کر ان کی لسٹ بیان کی، وہ جو وہاں چھپے ہوئے انداز میں بیان کرے تھے، انعمت علیہم، انعام یافتہ بندے۔ اب یہاں پر آؤ، میں بتاتا ہوں آپ کو وہ میرے انعام یافتہ بندے کون کون ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، لوگوں سنو، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، ان بندوں کو جاننا چاہتے ہو وہ کیسے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ سنو، انعمت علیہم من النبیین، سب سے پہلے میری نعمتیں، میرے انعامات نبیین پر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد والصدیقین والشہداء والصالحین، کسی کا نام نہیں لیا، کیوں؟ کل کے دن تم بھی کثرت عبادت اور کثرت صحبت، کثرت ذکر و اذکار کی وجہ سے صالحین میں شمار ہو سکتے، اگر صرف کسی کا نام لیتا تو وہی ختم ہو جاتا۔ ایسا لفظ فرمایا، صبح قیامت تک بھی اگر کوئی ولی بنے گا تو صالحین میں آ جائے گا، اسی لیے صالحین فرمایا۔ اب دیکھو میرے انعام یافتہ بندوں کی ایک لسٹ ہے، اور تم نے جو وہاں ہدایت مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم میں یہ نبیین بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں، تو یہ بزرگوں کی تعلیمات، اور یہ اب کوئی بزرگ چاہے کہیں کے ہوں، آپ اندازہ کریں، جہالت تو ان کے پاس نام کو نہیں ہوتی، کیوں؟ ولایت کے لیے، اللہ کے دوست بننے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے علم ضروری ہے۔ جاہل کبھی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اللہ کی صفت علم، عالم، اور اللہ اپنے صفات میں ضد سے پاک ہے، ایک عقیدہ ہے، اپنے صفات میں ضدوں سے پاک ہے۔ عقیدۃ الطحاوی، مولوی دوم کی ایک کتاب ہے،
صاحب کو معلوم ہے؟ آپ لوگوں کو تو خیر اس سے بڑی بڑی کتابیں معلوم ہیں۔ عقیدۃ الطحاوی میں علامہ طحاوی ابو جعفر الوراق الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے ولی ہیں، انہوں نے لکھا ہے اللہ کے جو صفات ہیں وہ اپنی ضدوں سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ زندہ ہے، اس کی ضد مردہ، اس سے پاک۔ اللہ عالم ہے، اس کی ضد جاہل، اس سے پاک۔ اللہ سننے والا ہے، سمیع ہے، اس کی ضد بہراپن، اس سے پاک۔ تو اللہ اپنے صفات میں اضداد سے پاک ہے، ضدوں سے پاک ہے۔ پھر اگر اس میں بھی ضدیں آ جائے تو پھر خالق میں اور مخلوق میں کیا فرق ہوگا؟ تو یہ ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ میں خلاصے کے طور پہ بیان کر دیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ فاتحہ اور خواتین سورہ بقرہ کا خاتمہ آخری 2 آیتیں صرف مجھ پر نازل ہوئی ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی پہ بھی نہیں، کسی رسول پہ بھی نازل نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، دن و رات میں کم سے کم 48 مرتبہ نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن معنی سمجھتے ہیں نہ مطلب سمجھتے ہیں۔ اگر سمجھیں تو یہ کیفیات والی نماز ہوگی، خشوع و خضوع پیدا ہوگا، اور نفس کی جو قسمیں حضرت نے بیان کی، لوامہ، ملہمہ، امارہ، یہ سب اس پہ ہر ایک پہ جس کی ذوق، جس کی طبیعت جس میں ہے وہ برابر اس کا اثر کرتے جائے گی۔ اور قرآن مجید ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ نے قرآن کا تعارف پہلے ہدی للناس فرمایا، سب کے لیے۔ ناس میں یہود، نصارہ، مشرکین، مجوسی، جتنے مذاہب ہیں سب آتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، ناس پورے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس سے ہدایت لیا، کیٹیگری بدل جاتی ہے، ہدی للمتقین، متقین کے لیے بھی ہدایت ہے۔ جو جتنے اعلیٰ درجے کا ہوگا اس کے احکامات اتنے اعلیٰ درجے کے ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضرت عمر نے ایک آدمی کو مقرر کیا تھا کہ عبادت عام آدمیوں کی طرح نہ کرے۔ عام آدمی عبادت کرے گا، عام عبادت کرے گا، خاص آدمی خاص عبادت کرنا۔ 5 وقتہ تو سب پڑھتے ہیں، لیکن اگر تم خاص ہو تہجد کے لیے اٹھو۔ یہ نفس پر شاخ گزرے گا، کیوں؟ تو پھر خاص نہیں ہے، تم عام ہے۔ کیوں لبادہ اوڑھ کر، کیوں چادر اوڑھ کر خاص میں بننا چاہتے ہو؟ خاص میں بننا ہے تو عمل بھی تو ویسا ہو۔ جب بال سفید ہو گئے، اس کی ڈیوٹی مقرر تھی، اس کو بدلا دیے، معزول کر دیے، نہیں اب ضرورت نہیں ہے تیری، کیونکہ ڈرانے والا آ چکا ہے۔ تو یہ حالات ہوتے ہیں، یہ بزرگان دین ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں۔ علم کے بغیر ولایت ممکن نہیں۔ اسی لیے حضرت علی کو ہم ولیوں کا امام مانتے ہیں نہیں، اس کے ساتھ ساتھ باب العلم بھی مانتے ہیں، علم کا دروازہ۔ تو بہرحال یہ چند گزارشات تھیں، چند جو ہے قرآن اور حدیث شریف سے چند اقتباسات تھے جو اولیاء کرام کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اب میں آپ کا زیادہ وقت دیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ میں کیا دعا کرتا ہوں؟ یہ سجادگان اگر دعا کریں تو میں سمجھتا ہوں وہ دعا بہت جلد قبول ہوگی۔ میں اب حضرت سے خواہش کرتا ہوں